आवाज FM 106.6 शोबा मरकज अलूम इबलागियात के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान हामिद मीर। सामीन नाजरीन, ये प्रोग्राम AGC के ताउन से पेश किया जा रहा है और आप ये प्रोग्राम AGC के वेब पोर्टल www.edutv.agc.gov.pk पर लाइव भी देख सकते हैं। सामीन नाजरीन, इस्लामी साल का तीसरा माह मुबारक यानी कि रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है और चंद ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जिस दिन हुई 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में गली गली नगर नगर में चरागा किया जाता है और मस्जिदों मिंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का बयान किया जाता है, लोगों को बताया जाता है और इसीलिए हमने भी इसी मौजू का इंतखाब किया है ताकि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाल सके, उनके जो जितने भी खूबसूरत बाब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से उनसे ज़या हासिल कर सके। तो हमें हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं शोबा अलूम इस्लामिया से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शोएब आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, चूंकि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत भी आ रही है, तो सर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम मौजू के ऊपर और मौका की मुनासबत से जो मौजू का आपने इंतखाब किया, गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदऊ किया। ये माह मुबारक जो गुजर रहा है ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की निस्बत से हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम है और इस माह में साल के बाकी महीनों की निस्बत ज्यादा जो मौज़ूआत बयान किए जाते हैं या जिन पर गुफ्तगू की जाती है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक़ होते हैं। खास तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती खसाइल, आपके निवाल, आपके शमाइल बयान किए जाते हैं और उनमें सबसे बड़ा मौजू जो इस माह मुबारका में बयान किया जाता है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। बिल्कुल, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका एक कितना बड़ा, इतना जामे और वसी मौजू है कि इस पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए एक बड़ा वसी टाइम और बहुत वक़्त चाहिए, लेकिन इस मुख्तसर वक़्त में हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपने सबसे पहले पूछा कि इस माह मुबारका में अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की क्या अहमियत है। बिल्कुल, दीन इस्लाम में जो चीजें अहम है उनमें एक चीज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। अल्लाह ताला की जात ने जितने भी अहकामात दिए हैं हम उन पर उस वक्त तक अमल ही नहीं कर सकते जब तक हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल ना करें। अल्लाह ताला की जात ने जो चीजें हमारे लिए मुकर्रर की, जो अहकामात जारी किए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को उनका मुजस्सम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम हमें करके दिखाए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह ताला की जात ने हमारे लिए ऐसा उसवा कामिल और ऐसा मुकम्मल और कामिल नमूना बनाकर भेजा कि जब हमने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है तो हमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना पड़ेगा। इसलिए सीरतुन नबी की अहमियत बहुत ज्यादा है और इस हवाले से तो ज्यादा हो जाती है कि अमली तौर पर जो हमारा दीन है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। यानी आपकी सीरत, आपके अमाल, आपके फजाइल, आपके जो खसाइल है, इन्हीं का नाम दीन इस्लाम है। जो जो काम आपने किए, जिस तरह का आपने उसवा पेश किया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मना किया वो सारे के सारे हमारे लिए अहकामात बनते चले गए। आपकी सुन्नत भी सीरत के अंदर शामिल है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी सीरत के अंदर शामिल है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती हसाइल भी सीरत के अंदर शामिल है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अतवार भी सीरत के अंदर शामिल है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा आपकी सीरत के अंदर शामिल है और अगर हमने दीन इस्लाम पर अमल करना है तो उसकी अमली शक्ल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। इसलिए इस पर तो कोई दूसरा सवाल भी नहीं हो सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमारे लिए कितनी अहम है, बहुत अहम है, सबसे अहम है
اور دین اسلام کی عملی شکل و صورت ہے وہ. بالکل سر، دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک چیز کی اگر اہمیت ہے تو ہمیں اس کی جو اہمیت ہے اس کا جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے کی اہمیت ہے اس کو ذرا اجاگر فرمائیں. بالکل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی بہت اہمیت ہے. جب تک ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کی سیرت ہے. اور جب انسان کسی بھی شخص کی سیرت کو، اس کی زندگی کے ریکارڈ کو پڑھتا ہے تو وہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی زندگی کے خد و خال واضح ہو کر آپ کے سامنے آتے ہیں. بالکل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کی سب سے بڑی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی شخصیت پیدا کی اور نہ ہی کوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تمام کمالات رکھے، تمام فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر سمو دیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا خوبصورت، اتنا جامع اور کامل بنا کر دنیا میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. تو جب آپ کی سیرت کو پڑھا جائے گا، اس کا مطالعہ کیا جائے گا، تو انسان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کے وہ اثرات مرتب ہوں گے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ تاریخ انسانی میں کوئی ایک بھی شخصیت ایسی نہیں ملتی کہ جس شخصیت کی زندگی کے ریکارڈ کو ایسے محفوظ کیا گیا ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا گیا، اور یہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ فقط آپ کی سیرت کو جمع کرنے کے لیے، آپ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے، آپ کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ جمع کرنے کے لیے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے مسلمانوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ 5 لاکھ سے زیادہ ان اشخاص کے زندگی کے ریکارڈ کو بھی جمع کر لیا جنہوں نے حضور کی سیرت کو جمع کیا. تو جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کے ہماری ذات کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. وہ شخصی اثرات بھی ہیں جو آپ کی سیرت کی شخصیت کی وجہ سے آتے ہیں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات پڑھنے کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی بڑی ذات تھے، کتنی بڑی شخصیت تھے. اس کے روحانی اثرات بھی ہیں کہ جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم آپ کے دور میں موجود ہیں. ان واقعات کو پڑھنے سے ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی کے اعمال کو، کردار کو، احوال کو سنوارنے کے لیے، سیدھی راہ پر ڈالنے کے لیے وہ بھی ہمیں وہاں سے رہنمائی ملتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں، جب ہم نے ان احکامات پر عمل کرنا ہے تو ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھی، چونکہ آپ کی سیرت ہمارے لیے جامع اور کامل ایک نمونہ ہے، تو آپ کی سیرت کا مطالعہ اس حوالے سے بھی بہت بڑھ جاتا ہے کہ یعنی جس حوالے سے بھی ہم دیکھیں آپ کی ظاہری شخصیت کو، آپ کی باطنی شخصیت کو، آپ کے روحانی کمالات کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے عادات و اطوار کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایک حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اس کا مطالعہ ہمارے لیے ہر پہلو سے اہمیت اختیار کرتا ہے. بالکل، جو سیرت کا مطالعہ ہے وہ بہت لازمی ہے. اس کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ اگر وہ ایک شوہر ہیں تو اس حوالے سے، اگر وہ ایک سپہ سالار ہیں تو اس حوالے سے، اگر محکوم ہے، اگر بادشاہ ہے، مطلب ہر حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مکمل، کامل و اکمل نمونہ ہے. اور اپنے تو سر اپنے جو اغیار ہیں، یعنی کہ جو ایک نان مسلم ہے، اس نے بک لکھی تھا 100 پرسنالٹیز، اور اس میں سر فہرست جو اس نے نام لکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے. یعنی کہ اپنے تو چلو ہم مانتے ہیں ہمارا اسلام، ہم مسلمان ہی تب ہوتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن وہ غیر بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پوری کائنات میں کوئی بندہ تخلیق ہی نہیں ہوا. بالکل آپ کی بات بجا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے
آپ کو کسی مخصوص علاقے کے لیے، کسی مخصوص نسل کے لیے، رنگ کے لیے یا مخصوص لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ تخصیص کہیں بھی نہیں کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ کامل بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ چونکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو تمام لوگ آپ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا، مائیکل ایچ ہارٹ کی وہ کتاب دا ہنڈریڈز، بالکل، تو اب وہ خود عیسائی تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے تاریخ انسانی کے 100 بڑے لوگوں کا انتخاب کیا، ان 100 بڑے لوگوں میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتخاب کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب بھی کیا۔ لیکن جب اس کتاب کی ترتیب اس نے قائم کی تو ان 100 لوگوں میں سے اس نے جب دیکھا کہ ان 100 میں سے وہ کون سی ایسی بڑی شخصیت ہے جس کو میں پہلے نمبر پر رکھوں، وہ کون سی ایسی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی ہے اس کائنات انسانی میں کہ جہاں سے میں اپنی کتاب کا آغاز کروں، عیسائی ہوتے ہوئے بھی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پر نہیں رکھا، بلکہ اس نے جس شخصیت سے، جس ذات سے اپنی کتاب دی ہنڈریڈز کا آغاز کیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور کتاب کا عنوان کیا ہے؟ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز۔ اس نے لکھا، اس نے کہا کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہوں، لیکن مجھے وہ کمالات حضرت عیسیٰ کی شخصیت اور ذات کے اندر بھی نظر نہیں آئے کہ میں ان کو پہلے نمبر پر رکھتا۔ جب میں نے تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کائنات انسانی میں جس شخص نے سب سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ایک غیر مسلم اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کائنات انسانی میں سب سے مؤثر شخصیت اور سب سے مؤثر سیرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہیں پر تمام انسانوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی انسان ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل، جتنے بھی صنف انسانی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سر، سیرت کا مطالعہ کی ہم نے بات کی، تو اس کے بعد بات آتی ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہ مستند حوالے جو تاریخ کے اور جو ائمہ کرام کے مستند حوالے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ڈائریکٹ لے جائیں، وہ کون سی کتب ہے؟ آپ نے بہت امپارٹنٹ کوشچن کیا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہم اپنی نئی نسل کو، نوجوان نسل کو اس طرف راغب اور مائل کریں گے کہ وہ سیرت کا مطالعہ کرے، تو آج کی انفارمیشن ایج میں ہر طرح کا مواد موجود ہے، بالکل، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، انٹرنیٹ کے اوپر بھی، آن لائن لائبریریز میں بھی ہر طرح کا مواد موجود ہے۔ اب اس میں اس طرح کا میٹیریل بھی موجود ہے کہ جو مستشرقین نے لکھا، غیر مسلم اسکالرز نے لکھا، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اس کو لکھا ہی تنقیدی انداز میں ہے، اور اس انداز میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا تو مشن ہی یہ تھا۔ تو بہت سے لوگ اس انداز سے لکھتے رہے یا لکھ رہے ہیں کہ جن کا مقصد ہی کنفیوژن پیدا کرنا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنانا ہے۔ وہیں پر بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان ہیں، جنہوں نے ویسٹرن سورسز سے اسلام کو پڑھا، غیر مسلم اسکالر سے پڑھا یا ان کی کتابوں سے متاثر ہوئے، جب انہوں نے سیرت کو پڑھا تو انہوں نے ان اعتراضات کو ذہنی طور پر قبول کر لیا، اور انہوں نے ایسے میٹھے زہر کی طرح لوگوں کے علم کو متاثر کیا کہ اب انہوں نے اس کو اسی انداز سے پیش کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے
بہت سے وہ پہلو جو آپ کی سیرت کو اجاگر کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے دھندلا جائیں گے. بالکل. اس لیے جب مطالعہ کیا جائے گا تو ہمیں یہ پرکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کون سے سورسز درست ہیں اور کون سے غلط ہیں. بالکل. کون سے ایسی سورسز ہیں جو امہات الکتب سے لیے گئے ہیں اور جو ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عین مطابقت رکھتے ہیں، اور کون سے ایسے موضوعات ہیں کہ جو صرف آپ کا متازہ بنانے کے لیے تنقید کے انداز میں شامل کیے گئے ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے بنیادی سورسز کی طرف جانا چاہیے. اگر وہ بات ہماری اتھینٹک اور جو امہات الکتب جو بڑی کتابیں ہیں سیرت کی اور جن کی تائید قرآن اور سنت سے ہوتی ہے، ہمیں ان سورسز سے سیرت کو پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم غیر مسلم مستشرقین کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا ایسے مسلمان اسکالرز کی کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ جو ان سے متاثر ہیں اور سیرت میں ہم ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو تنقید بلا وجہ تنقید ہے، اگر اس انداز سے لکھی گئی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، الا یہ کہ وہ ہمارے ایمان کو ختم کر دیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ جو اثر ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر اس کو ختم کر دیں اور ہمارے ذہنوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیں کہ پھر سیرت ہمارے لیے رہنمائی کم اور تنقید زیادہ بن جائے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو امہات الکتب جو سیرت کی بڑی کتابیں ہیں جو مسلمان آئمہ اور اسکالرز نے آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھی، ہم پہلے ان سے استفادہ کریں، اور پھر اگر ہم اس کو تحقیق کے انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان غیر مسلم مستشرقین کا جواب دے سکیں تو پھر ہمیں دوسری کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. سر یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم نے مستند کتابوں کے حوالے لینے ہیں، ان کو سائنسی نقطہ نظر سے اور دوسرے نقطہ نظر سے پرکھنا ہے، تو سر پھر جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کو کچھ کتابیں بتائیں جو مستند حوالوں کے ساتھ ہوں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بڑی بہترین انداز میں لکھی گئی ہوں. ہمارے پاس چونکہ ہم اردو خوان طبقہ ہیں تو اردو کے اندر سیرت کی بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان میں سے بڑی شاندار اور جاندار کتابیں ہیں. انہیں ہماری نوجوان نسل کو پڑھنا چاہیے. مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی اردو کی اولین سیرت کی کتابوں میں سے ہے، اور ادبی انداز سے اردو ادب کے انداز سے ایک بہت خوبصورت سیرت کی کتاب ضیاء النبی لکھی گئی ہے کہ جو کہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے لکھی ہے. سیرت الرسول پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بڑی جامع اور بڑی کتاب ہے. رحمت للعالمین ایک سیرت کی بہت خوبصورت کتاب ہے. تو اس طرح ہمارے مسلمان اسکالرز نے برِ صغیر کے اندر سیرت کی بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو بہت پیاری ہیں، اور حتیٰ کہ انگلش کی بہت سی سیرت کی لکھی ہوئی کتابوں کے اب تراجم ہو چکے ہیں. عربی کی بہت سی سیرت کی کتابیں جو ان کے تراجم ہو چکے ہیں. ابن اسحاق نے جو اولین سیرت کی کتاب لکھی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو الروض العنف بہت اچھی خوبصورت کتاب ہے جو سیرت ابن اسحاق کی تشریح ہے، اس کو لوگ پڑھیں. اور اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اوپر، خصائص النبی کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں خاص طور پر اس ماہ مبارک میں، تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو کے اوپر، شمائل کے اوپر کتابیں الگ سے لکھی جا چکی ہیں، معجزات کے اوپر الگ سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اردو کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم سیرت کے کسی بھی موضوع کے اوپر ان کو پڑھ سکتے ہیں. سر یہاں پہ جب ہم نے بات کی تو آپ نے بتایا کہ مستشرقین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اسے متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر اس کی گواہی تو قرآن پاک بھی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیب اور کمی کجیوں سے پاک ہے. تو سر قرآن پاک یا حدیث سے کوئی ایسا حوالہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ایک مکمل، کامل اور اکمل نمونہ ہے پورے روح انسانیت کے لیے. قرآن پاک میں ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے کہ جو ہمارے بچوں کو بھی زبانی یاد ہوتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس سے بڑا کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا. اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کر دوں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے اسوہ کامل بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسین ترین نمونہ زندگی کا، سیرت کا، بالکل سنت کا. کسی شخص کی زندگی کے اندر جو خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کمال کے اوپر موجود ہے. سر چونکہ اب ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہو چکا ہے، آج سے 2 دن سے 3 دن بعد ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کا دن ہوگا. تو سر ماہ ربیع
لول شریف اور سیرت کا آپس میں جو تعلق ہے، یہ ذرا اس کو الیبوریٹ کریں، اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس دنیا میں تشریف لائے، بالکل، تو اس کے بعد سے آپ کی سیرت کا آغاز ہوا. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی وہ ہستی ہیں کہ باقی لوگوں کی سیرت آپ کے آنے کے بعد لکھی جاتی ہے، لیکن آپ کی ایک سیرت وہ بھی ہے جو آپ کی اس دنیا میں آمد سے بھی پہلے کی ہے. بالکل. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ پہلے انبیاء بھی آپ کا بیان کر رہے ہیں. تو کسی شخصیت کی ذات کا بیان ہی اس کی سیرت کا بیان ہوتا ہے. تو ایک سیرت وہ بھی ہے جو آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے ظاہری وصال تک ایک ایک لمحہ آپ کی سیرت کا محفوظ کیا گیا. تو آپ کی پیدائش اور آپ کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت تعلق ہے آپس میں. اور خاص طور پر یہ جو ماہ مبارکہ ہے ربیع الاول، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پورا سال لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس ماہ مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی محبت اور وارفتگی کا اظہار کرتے ہیں. بے شک. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک گنا قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے، بالکل، آپ کی شخصیت کے ساتھ. اور وہ تعلق جتنا گہرا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ سیرت پر عمل کریں گے. بالکل. جب تک کسی کی ذات آپ کو محبوب نہ ہو، آپ کبھی اس کی پیروی نہیں کرتے. بالکل ایسی بات. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اصول ہی یہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جب ہمیں آپ کی پیروی کا حکم دیا تو آپ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا. بالکل. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یعنی آپ کی اتباع اور پیروی اللہ کی محبت ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں محبت کا حکم دیا، بالکل. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام اس حد تک ہمیں سکھایا کہ اگر ہم قرآن پاک کی بہت سی آیات کا مطالعہ کریں اور وہیں پر خاص طور پر سورہ الحجرات کا مطالعہ کریں تو سورہ الحجرات ہمیں یہ سبق دیتی ہے حضور کی محبت کا، حضور کے ادب کا، حضور کے احترام کا. اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہمیں سکھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تو یہ وہ قرآن پاک کی ساری آیات ہیں جو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا کرنے کے لیے محبت کا درس دیتی ہے. بالکل سر. یہاں پہ ایک اور بات آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گا، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا کہ تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مال، اپنی اولاد، اپنا ماں باپ سب کچھ رسول اللہ علیہ وسلم پر قربان نہ کریں. بالکل ایسے تو سر اس پہ تھوڑی سی بھی روشنی ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، آپ کی ذات کو ہمارے ایمان کے جانچنے اور پرکھنے کی وجہ بنا دی ہے، ذریعہ بنا دیا ہے. اگر ہم نے یہ جانچنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ نے متعلق کر دی ہے. بالکل. اگر حضور کی ذات کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو ہم مومن ہیں. اگر آپ کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، حتیٰ کہ اپنی جان سے یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرو. تو اس وقت تک تو انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے آپ سے بڑھ کر بھی اور اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت نہ کرے. بالکل سر. ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، گلی گلی نگر نگر چراغاں کیا جاتا ہے. تو سر اس حوالے سے اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا، اس کے بارے میں بھی سر اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بالکل آپ نے موقع کی مناسبت سے سوال کیا ہے. یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں مسلمان پوری دنیا میں بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. بے شک. محبت تو ہر مومن کو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، لیکن اس ماہ مبارکہ میں لوگ یہ سارے اعمال کر کے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. بالکل. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت اس ماہ مبارکہ میں ہوئی تو اس ولادت کی نسبت کی وجہ سے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت ہمارے اوپر تمام کی، تو ہم اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حکم دیا کہ آپ خود ہی فرما دیں، قل آپ فرما دیجئے جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہیں پہنچے تو تم خوشی منایا کرو، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ بالکل۔ اب کا خوشی منایا کرو کس پر؟ اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی منایا کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اللہ کے فضل پر خوشی منانا، اللہ کی رحمت ملے اس پر خوشی منانا، اور تیسرا یہ کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ بالکل۔ اب انسان مال جمع کرتا ہے، مادی وسائل جمع کرتا ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت ملے تو تم جو کچھ جمع کرتے ہو اس کو خرچ کرو۔ بالکل۔ جیسے تم اپنی زندگی میں دوسرے معاملات میں خرچ کر کے خوشیاں منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہو، اس طرح تم مادی طور پر، ظاہری طور پر خرچ کر کے، اللہ کی راہ پہ بانٹ کے، جس طرح سے بھی تم جائز طریقے سے خوشی منا سکتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ بالکل۔ اور خوشی کس پر منانی ہے؟ 2 چیزیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ اب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کون کون سے فضل اور رحمتیں ہم پر کی ہیں۔ سارے فضل اور اللہ کی رحمتیں جو ہم نے کی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ذات نہ صرف اللہ کا فضل بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو فضل عظیم قرار دیا، سب سے بڑا فضل۔ اب انسان کو اللہ کا فضل ملے تو انسان خوشی منائے، اور جب اللہ کا سب سے بڑا فضل ملے تو پھر خوشی کیوں نہ منائے؟ کہا رحمت ملے تو اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، خرچ کرو، جو جمع کیا وہ اس سے بہتر ہے۔ اور جس ذات کو اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرار دے تو پھر بندہ اس پر خوشی کیوں نہ منائے؟ تو فضل اور رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور حضور کی ذات اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی۔ سر پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے، میرا آخری سوال سر، جو ہم نوجوان نسل ہے ہماری جو آگے اب 2000 کے بعد، چونکہ اب جدت کا دور بھی ہے تو ہر کسی کا ایک اپنا آئیڈیل ہے، ہر ایک کسی کا اپنا ایک ہیرو ہے، تو چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، تو سر آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان سے روشنی حاصل کریں، ان کی جو زندگی ہے اس سے ضیاء حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں؟ دیکھیں اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں، ایک تو یہ کہ آئیڈیل کس کو بنایا جاتا ہے؟ آئیڈیل اس شخصیت کو بنایا جاتا ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو، کوئی ایسا ریکارڈ بنایا ہو کہ جو دوسروں سے منفرد ہو۔ بالکل۔ تو پھر انسان اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ اس کائنات میں واحد ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے جو ریکارڈ بنائے، ہر ریکارڈ بنانے والے کا ریکارڈ کسی نہ کسی نے توڑ دیا، حضور کی زندگی کا کوئی ریکارڈ بھی کوئی توڑ نہیں سکا۔ بالکل۔ تو اب یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ آپ سے بڑھ کر کون آئیڈیل ہوگا۔ دوسرا، ہم مسلمانوں کو جب یہ سوال کیا جائے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے تو ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا ہے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے۔ ہمارا آئیڈیل اسوۃ حسنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو پیغام یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا آئیڈیل بناؤ، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامیاب اور سرخرو۔ بالکل سر، آخری سوال اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے۔ سر جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے، سر ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں کہ اس کو کس طرح گزارنا چاہیے، مطلب اللہ کی یاد میں نوافل میں کس طریقے سے گزارنا چاہیے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ خوشی منانے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ایسے کام شروع کر دیں کہ جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی آمد کی خوشی بھی آپ نے اس انداز سے منانی ہے کہ جس سے آپ کے تقدس
اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اتنا عامیانہ ہو کہ جس کو دیکھ کر لگے کہ یہ کوئی بہت گھٹیا کام کیا جا رہا ہے. خوشی بھی احترام کے ساتھ منائیں، صدقہ و خیرات کریں، نیک کام کریں، درود پاک پڑھیں، حضور کی سیرت پر محافل کا انعقاد کریں، حضور کی سیرت کا بیان کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. غریب لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا جا رہا ہے اور لوگ آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہماری مدد کر رہے ہیں. اور دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور اس انداز سے منائیں کہ پتہ چلے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو غلام ہے یہ آپ کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں. محبت کے منانے کا کوئی ایسا انداز جس سے آپ کے احترام میں فرق آتا ہو اس سے احتراز کریں. بالکل. سامعین ناظرین، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو سامعین ناظرین، شعبہ علوم اسلامیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر شعیب عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.